नावल माह रकसम राइटर महाशाह किस्त नंबर 17। वजदान सलार फवाद हमजा और अखनान साहब लेडी से थोड़े फासले पर बैठे थे। सलार फवाद के साथ बातों में मसरूफ था जबकि हमजा फ़ोन में लगा हुआ था। अखनान भी अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। देखो आगे क्या प्लान होगा लल्ला का। वजदान ने निम को फूंकते कहा, हैं कौन प्रेग्नेंट होगा? अखनान ने उसकी तरफ देखते हैरत से पूछा, अबे प्लान कहा। वजदान ने बेजारी से मुंह चलाते कहा, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन हो रहा प्रेग्नेंट? अखनान गेम में गर्क होते उसकी बात पर तवज्जो देते फिर अवलफोल भाग गया। वजदान का चलता मुंह रुका और उसने तीखी नज़रों से उसको देखा। तू प्रेग्नेंट होगा कमबख्त बेवा औरत। वजदान के फट पड़ने पर बेचारा अखनान बौखला गया। हैदर ने उसको देखा। सलार और फवाद भी उनकी जानिब मतवज्जा हुए। क्या हो गया, क्यों वॉल्यूम इतना हाई कर रहे हो? अखनान ने कंधे उचकाए और फिर गेम में मतवज्जा हुआ। ये लानती आदमी फ़ोन में लगा हुआ है। जलील कुछ सुन नहीं रहा और सवाल ऐसे फेंक रहा है जैसे इससे ज़्यादा मेरी कोई बात गौर से नहीं सुन रहा। वजदान ने दांत पीसते उसके हाथ से फ़ोन खींचा। अबे जलील, आखिरी बंदा रह गया है, मार देगा वो मुझे। अखनान बिलबिलाया, मेरी बात ध्यान से सुनी तूने? असल ज़िंदगी में तो मच्छर नहीं मरता तुझसे बढ़ाया बंदे मारने वाला। वजदान की बात पर सलार हंसा। तेरी बात कभी तेरी बीवी ने ध्यान से नहीं सुनी तो मैं कैसे सुनूं? अखनान ने नाक चिढ़ा कर कहा। तो वजदान बिलबिला उठा जबकि फवाद ने कहका लगाया, ये अपनी ज़ुबान बंद रखो वरना अगर मैंने चलाना शुरू किया तो तू रोएगा, बता रहा हूँ। वजदान बड़े बूढ़ों की तरह गर्दन हिलाकर बोला। हमजा ने नफी में सार हिलाते फ़ोन की तरफ नजरें की। ज़ुबान है कि ट्रैक्टर जो चलाना शुरू करेगा? अखनान ने दांत निकालते कहा। छुरी है। वजदान ने उसकी मनहूस शक्ल को घूरते कहा। अखनान ने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। उसकी सारी तवज्जो लेडीज़ की जानिब गई। अबे ये कौन से राज़ो न्याज़ कर रही हैं चुपके चुपके? अखनान ने कोहनी मारी तो वजदान के साथ साथ उन तीनों ने भी गर्दन फेर कर उनको देखा जो धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी। कहीं हमें कत्ल करने की साजिशें तो नहीं कर रही? वजदान ने कहने के साथ अपनी आंखें फैलाई। अखनान का मुंह खुला। बाकी सब सिमटाए। जब भी सोचे उल्टा ही सोचे, बददिमाग। सलार तब कर बोला, ही। वजदान ने दांत निकाले। फवाद ने अफसोस से अखनान को देखा जो बातें सुनने के चक्कर में सोफे से आधा लटक चुका था। वजदान ने कमीनगी से उसको देखा और खड़े होते ज़ोरदार लात उसकी तशरीफ पे रसीद की। अखनान बुरे तरीके से ज़मीन पर गिरा। बेड़ा गर्क तेरा शैतान। अखनान चलाया। सब लेडीज़ नीचे गिरे। अखनान को देखा जो बेढंगे तरीके से ज़मीन पर गिरा हुआ था। फिर जो इन सब के साथ उनके कहके गूंजे, उसने अखनान को सर तक पैर जला कर राख कर दिया। गिरा हुआ इंसान गिरता ही रहता है। वजदान ने जुमला कसा। तो बगैर 2 नंबर आदमी, खुदा करे तेरी पैंट फट जाए। अखनान तब कर चीखा तो फवाद ने सिपटा कर उसको घूरा। हमजा का चेहरा हंसी दबाते सुर्ख हुआ। सलार ने अखनान को उठाया। वो लंगड़ाता हुआ सोफे पर बैठा। खैर है नीचे, मैंने अंडरवेयर पहना होगा। वजदान खान ऐसी बातों का जवाब ना दे। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मेरी बददुआ है तेरा अंडरवेयर गुम हो जाए। अखनान की बात पर सलार को खांसी का दौरा पड़ा जबकि फवाद के कानों से धुआं निकलने लगा। हमजा ने उनको घूरा। ना यार, ये गुम होने वाली बददुआ ना दे। वजदान बेचारगी से उसके पास बैठते बोला तो सब ने उसको नुटंकी को घूरा। तो इससे पहले अखनान कुछ कहता वो हमजा की तरफ मतवज्जा हुए जो कॉल पर बात कर रहा था। हाँ यही है छोटा खान। हमजा ने वजदान को देखते कहा। वजदान ने आईब्रो चुकाई। पता नहीं उसको अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती, हर वक्त चूड़ियाँ मारता रहता है। हमजा के कहने पर जहाँ वजदान ने मुंह बनाया वही अखनान ने दांत नकूसे। अभी हमजा ने पूछा तो दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। चल सही, हमजा ने कहते काल काटी। चलो जी, सरदार बुला रहा है। छोटे खान अब तुम गए, साइम इतनी देर से तुम्हें काज कर रहा है। हमजा ने खड़े होते कहा तो वजदान चकराते चकराते बचा। आज ये सांड हराम होकर रहेगा। अखनान की बात पर वो सब हंस दिए। हाय ओ रब्बा, मीकू बचा। वजदान बोला तो सब मुस्कुराए। चलो चलो। अखनान ने वजदान को घसीटा तो वजदान उसको घूरते हुए आगे बढ़ा। तूने मुझे रोका ही क्यों? तैमूर ने गुस्से से रिहाद की जानी मुड़ते कहा। थोड़ा सब्र रख, एकदम से सब उगल देना ठीक नहीं है। होश के नाखून लो। रिहाद ने चश्मा सेट करते कहा। तैमूर ने उसको घूरा और कमरे में चक्कर काटने लगा। नहीं आरबी, मुझे लाला को सब बताना है, मुझसे और कुछ नहीं छुपाया जाएगा। अब तैमूर फैसला कुन अंदाज में बोला। मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू उनसे कुछ छुपा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मुनासिब वक्त नहीं इन सब के लिए, और जिस तरीके से तू बता रहा है ये गलत है। रिहाद ने उसको समझाना चाहा। इस वक्त मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं उनको सब बता दूँ। अगर उनको खुद से पता चला तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। मैं उनको बताऊँगा तो उनको ज़्यादा दुख नहीं होगा। तैमूर ने उसको कहा तो रिहाद ने उसको घूरा। थोड़ा सा तो सोच लो यारा। रिहाद ने उसको समझाने की कोशिश की लेकिन तैमूर ने उसकी ना सुनी और वाशरूम में घुसा। वाशरूम में तेरा कौन सा लल्ला रहता है? रिहाद ने आवाज़ लगाई।
واش روم میں لالا تو نہیں ہے، لیکن میں تجھے ضرور بند کر دوں گا ادھر اگر تو نے فضول بکواس بند نہیں کی۔ تیمور کے کہنے پر وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ اس کے قدم گھر میں رکھتے ہی نظریں اس ماہ پیکر کی تلاش میں گھومی۔ پورا فارم ہاؤس سجا ہوا تھا، لڑکے لڑکیاں سجے سمرے پھر رہے تھے۔ وشال آپ آ گئے۔ ٹینا اس کو دیکھتے خوشی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ وہ دھیما سا مسکرایا، پھر نظر اس کے پیچھے کھڑی حورین کی جانب اٹھی۔ مسکراہٹ سمٹتے سمٹتے ختم ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی، سب منظر پس سے منظر چلے گئے۔ حورین کسی بات پر ہنسی تو اس کے کانوں میں پہنے آویزے اس کے گالوں سے ٹکراتے اس کے سینے میں موجود دل کو بے قرار کر گئے۔ چمکتے موتی جیسے دانت۔ ہوش تو تب آیا جب ٹینا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ چونکا اور نہ سمجھی اور انجان نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ وشال، ٹینا نے اس کی حالت دیکھتے اس کو پکارا۔ اویس بیبیز بہت پیاری لگ رہی۔ اگلے ہی پل وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ دھیرے سے مسکرائی، جبکہ وشال کی نظروں نے اس کو دیکھنے کی بجائے وہاں سے جاتی حورین کا پیچھا کیا، جس نے اس کو دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ تو یہی چاہتا تھا نا، اب جب وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی تو وہ کیوں سکون میں نہیں تھا۔ آپ بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، ٹینا نے اس کا کوٹ صحیح کرتے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرایا۔ آؤ مسکان سے ملتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسٹیج کی جانب چلنے لگی۔ وشال نے منہ موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن نظریں مایوسی کا شکار ہوئی۔ مسکان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بھی وہ وہاں متوجہ نہیں تھا۔ سائم نے گہری نظروں سے ان سب کو دیکھا، خاص طور پر وجدان کو، جو لاپرواہ بننے کی کوشش کرتے فواد کے تقریباً پیچھے چھپا ہوا تھا۔ کیا معاملہ ہے خان؟ سالار نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں یاد ہے جب اس دن ہماری ملاقات اسکارپیون سے ہوئی تھی، اس نے جوتے پہن رکھے تھے؟ سائم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جوتے سب ہی پہنتے ہیں لالا، وجدان نے کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ وہ سیدھا ہوا۔ یاد ہے تم میں سے کسی کو اس کے جوتے کا ڈیزائن؟ سائم نے پوچھا تو سب نے نامے سر ہلایا۔ وہ جو جگنو کی مرڈر پلیس سے جوتوں کے نشان ملے تھے، اس نشان کو اس نشان سے میچ کرواؤ اکنان۔ سائم نے اپنے فون کو نکالتے تصویر سامنے کی تو اکنان نے سر ہلاتے اس کا فون ہاتھ سے لیا اور سائڈ پر ہوتے کال کرنے لگا۔ یہ کس کا ہے؟ حیدر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ دعا کرو حیدر یہ سب میری غلط فہمی میں میچ نہ ہو، سائم کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ فواد پریشان ہوا۔ سائم نے کچھ نہیں کہا۔ جی بھائی یہ نشان سیم ہیں۔ اکنان کی بات پر سائم نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ میں ٹھیک تھا؟ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ سب نے ناسمجھی سے اس کا دیکھو۔ کیا پہیلیاں بجوا رہا ہے؟ سیدھا بتا کیا ہوا ہے؟ حیدر تب کر بولا اسکارپیو تیمور خان ہے۔ سائم کی بات پر سب نے اس کو گھورا۔ کیا مذاق ہے لالا یہ؟ وہ تیمور ہا 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 معصوم ہے، وہ بالکل میری طرح۔ وجدان ہنس کر بولا۔ باہر کھڑے تیمور کے قدم سن ہوئے تھے۔ اس نے دیر کر دی، اس کا سب خود سامنے آ گیا تھا۔ اتنا اعتبار وجدان کے لہجے میں۔ ہاں نہ بھائی، وہ اسکارپیو نہیں ہو سکتا۔ اگر تیمور ہوتا تو وہ کبھی وجدان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، نہ آپ کو نقصان پہنچاتا۔ اکنان بھی مسکرا کر بولا۔ تیمور زمین میں گرا، کاش میں ایسے بھی کہہ سکتا، لیکن یہ سچ ہے، تیمور خان ہی اسکارپیو ہے۔ سائم کے سپاٹ لہجے پر سب سنجیدہ ہوئے، چہرے بے یقینی کے شکار تھے۔ ناگن کے خون سے ہم اچھائی کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ حیدر غصے اور لالپرس سے بولا تھا۔ تیمور نے دیوار پر ہاتھ رکھتے خود کو کمپوز کیا۔ میں ابھی اس کو لاتا ہوں۔ سالار غصے سے بولا۔ رک جاؤ۔ سائم کی بات پر وہ لب بھینچتے رکا۔ جب تجھے سب معلوم ہو گیا ہے تو کیوں نہیں جانے دے رہا؟ مسز خان بھی اس کے ہی پاس ہے، فواد نے سرد لہجے میں کہا۔ تم لوگ تیمور کو کچھ نہیں کہو گے، اور ہاں مسز خان تک یہ خبر پہنچا دو کہ سائم خان مر چکا ہے، اور اس خبر کو تیمور وہاں پہنچائے گا۔ سپاٹ لہجے میں بولا۔ تیمور دروازہ کھولتے تیزی سے اندر آیا۔ سب کی نفرت بری نظریں خود پر محسوس کرتے وہ لڑکھڑایا۔ سائم کا چہرہ سرخ تھا، کتنا بے بس تھا وہ۔ اس وقت مجرم اس کے ہاتھ میں کھیل کھیل کر بڑا ہوا اس کا بھائی تھا۔ کیا لینے آئے ہو سب تیمور؟ فواد نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تیمور نے دکھ سے اس کو دیکھا۔ نکالو پسٹل، چلاؤ گولی۔ جو کام پہلے نہیں کر پائے وہ اب کرو، کیونکہ اسکارپیو ڈنکے کی چوٹ پر حملہ کرتا ہے نا، حیدر نے نفرت سے کہا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، ایک بار بھی نہیں سوچا جس کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہو اس پر ہی گولی چلا دی۔ کم سے کم یہی سوچ لیتے، وہ تمہارا لالا ہے۔ اب کے سالار بولا۔ تیمور تم نے مجھے ہرٹ کیا ہے، وجدان افسوس سے بولا۔ تیمور نے حیرت سے، جبکہ باقی سب نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ لالا منحوس بکاری ہرٹ نہیں، ہرٹ ہوتا ہے۔ اکنان نے اس کی کمر میں دموکہ جڑا اور لعنت کو لالت کہا۔ تیمور کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ آئی۔ حرامی بچھو مسکرا رہا ہے، وجدان بولا تو وہ سر جھکا گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی، سب کی ملامت بھری نظریں تیمور پر جمی تھیں۔ خاص طور پر حیدر کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کو اسی وقت شوٹ کر دے۔ وہ لیلا میرا متبل تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اکنان کے پوچھنے پر اس نے جواب نہیں دیا، بلکہ قدم با قدم چلتا سائم کے پاس پہنچا۔ سب نے اس کو دیکھا۔ سائم کی سپاٹ نظریں تیمور پر جمی تھیں۔
اگلے ہی پل تیمور نے جیب سے گن نکالی اور ہاتھ میں تھامی۔ اوئے وہ سب چیخے۔ سائم نے ہاتھ اٹھاتے سب کو روکا اور اپنی سپاٹ نظریں اس کی نظروں میں جمائیں۔ باقی سب غصے اور پریشانی سے بے چین تھے۔ تیمور نے گن والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سائم کا ہاتھ اٹھاتے اس کے ہاتھ میں گن دیتے خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ آپ کے ہاتھ سے موت کے قابل تو نہیں ہوا میں، لیکن اگر مل جائے تو اس سے اچھا اعزاز میرے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ تیمور کے کہنے پر سب نے اچنبے سے اس کو دیکھا، جبکہ سائم کی نظریں اس کے جھکے سر پر تھیں۔ اچھا میں تو جا رہی ہوں کمرے میں، نیہا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی تکلیف ہو رہی ہے تجھے؟ ادھر بیٹھتے ہوئے علیشا نے اس کو گھورا۔ اللہ اللہ نیند آ رہی ہے مجھے، نیہا نے ہنستے ہوئے کہا۔ آج بڑی نیند آ رہی ہے اور میں گارنٹی سے کہہ رہی ہوں کمرے میں جا کر اس نے جاگنا ہی ہے، سیلوش نے ہنستے ہوئے کہا تو سب نے مسکراہٹ دبائی، جبکہ نیہا کا چہرہ سرخ ہوا۔ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ میں نے سونا ہے یا جاگنا ہے؟ نیہا نے اس کو گھورا۔ اس نے کہہ کر لگایا، ہاں نا، جیسے حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ آج میں بہت تھک گیا ہوں، تو سمجھ رہی ہو نا۔ اسما نے بھی حصہ لیا تو نیہا نے ان کو گھورا۔ یوں تو سلار لالا بھی تھکے ہوئے ہیں، ان کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ نیہا نے پوچھا تو اسما نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ جا جا دیر ہو رہی ہے، حمزہ بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، علیشا نے تیلی لگائی۔ میں نہیں جا رہی، اور وہ اوپر سائم لالا کے کمرے میں ہیں، نیہا نے منہ بسور کر کہا تو سب کے کہکے نکلے۔ اوپر کمرے میں کیا کر رہے اس وقت؟ مہک نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کو فکر ہو گئی اس کا پروگرام نہ بڑھ جائے۔ سیلوش کی بات پر سب نے کہکے لگائے، جبکہ مہک نے سرخ چہرے سے اس کو گھورا۔ میں ایسی نہیں ہوں، وہ دانت پیستے بولی۔ تو نہیں، تیرا بندہ ایسا ہے، علیشا نے آنکھ بند کر کے کہا۔ بیٹا مجھے تو لگتا ہے آج تیرا کام تمام ہے، اب کی اسما نے کہا تو سب نے کہکا لگایا۔ کیا ہے بھائی، جانتی ہو نا تم سب، ان کو گولی لگی ہوئی ہے، وہ رہانسی ہو کر بولی۔ گولی پیٹ میں لگی تھی، اب ٹھیک ہے وہ؟ نیہا نے آنکھیں گھماتے مانی خیزی سے بولا تو وہ ٹپٹائی۔ بھائی کیا ہے، تم سب مجھ پر کیوں آ جاتے ہو؟ مہک نے جھنجھلا کر کہا۔ توبہ توبہ، ہم نہیں آتے تجھ پر، یہ حق تو صرف سائم بھائی کا ہے، سیلوش نے کہکا لگایا۔ مہک نے ان کو گھورا اور پیر پٹکتے کچن میں گھسی۔ سب نے کہکے لگائے۔ جو مزہ اس کوستانے میں ہے وہ اور کہیں بھی نہیں، علیشا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ سب نے مزے سے سر ہلایا۔ ہمیں ضروری کال کرنی ہے، ہم آتے ہیں، وشال مسکرا کر کہتے نظریں اوپر کمرے میں جاتی حورین کی طرف گھماتے مسکرا کر ٹینا سے بولا، جو اس کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ ٹینا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وشال تیزی سے باہر نکلا۔ ٹینا ادھر آ جاؤ، دعا نے اس کو بلایا تو وہ مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھی۔ حورین کہاں ہے؟ مسکان نے سرگوشی میں پوچھا۔ اوپر گئی ہے واش روم یوز کرنے، دعا نے کہتے ٹینا کی طرف دیکھا۔ مسکان نے گہری سانس لی۔ حورین نے واش روم سے نکلتے اپنے دکھتے کان کو ہاتھ سے دبایا اور شیشے کے سامنے آئی نگاہوں میں اس کا عکس ابھرا۔ اس سے پہلے آنکھ سے آنسو نکلتے اس نے آنکھیں بند کرتے خود کو کمپوز کیا۔ ٹیرس پر کوئی کودا اور نامحسوس طریقے سے کمرے میں داخل ہوا۔ تیز پرفیوم کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تو اس نے گہرا سانس لیتے آنکھیں کھولی اور شیشے میں اپنے پیچھے کھڑے عکس کو دیکھتے وہ سٹک ہوئی۔ ارسل، منہ سے لفظ ٹوٹ کے نکلے۔ ہاں فقط تمہارا ارسل، ارسل نے کہتے اس کو سینے سے لگایا۔ میں صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تمہارے بنا میں ادھورا ہوں، وہ پھر بولا، جو حورین جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ آپ جھوٹے ہو، آپ نے مجھے گلاب کہا اور پھر اس گلاب کی پتی الگ کر دی۔ آپ نے کہا میرے علاوہ کوئی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، لیکن آپ نے کسی اور کو میری جگہ دی، وہ روتے ہوئے بولی۔ ارسل نے لب رینچتے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ حورین اپنے ہاتھ پر اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے سٹک ہوئی۔ یہ دل دھڑکتا ہی تمہارے نام سے ہے، جس دن تمہاری جگہ کسی اور کو دی، یہ دل اس دن ہی دھڑکنا بند کر دے گا۔ وقت آنے پر تمہیں سب سچ معلوم ہو جائے گا، تم سمجھ جاؤ گی میں غلط نہیں ہوں، اس سے شادی کرنا میری مجبوری ہے، وہ دھیمے سے بولا۔ آئی ہیٹ یو، آپ ایک لڑکی کے لیے اپنا مذہب بھول رہے ہو، کتنے گر گئے ہو آپ کی اصلیت میں سب کو بتاؤں گی، وہ چیخی۔ حورین، ارسل نے سب سے اس کو پکارا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، فون پر آنے والی کال پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نمبر دیکھتے اس نے آئی برو تنی۔ کال کاٹتے وہ حورین کی طرف متوجہ ہوا۔ میں رات میں آؤں گا، میرا انتظار کرنا، وہ دھیرے سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوا کے جھونکے کی طرح تیزی سے وہاں سے چلا گیا اور حورین اس کے لمس میں جلتی بیڈ پر بیٹھتے آنسو بہانے لگی۔ میں نہ سمجھ تھا لالا، وہ مجھے جیسے کہتی گئی میں سمجھتا گیا، میں آپ لوگوں کی محبت کو جھوٹا سمجھتا تھا، میں پوری طرح شیطان کے قبضے میں ہو گیا تھا لالا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے آپ پر گولی نہیں چلائی تھی، میں پتہ نہیں کیا سوچ کر گولی دوسری جانب چلائی تھی، شاید یہی ادارب کو بھاگ گئی اور مجھے اس عورت کا اصلی چہرہ دیکھنے کو مل گیا۔ تیمور سسکتے ہوئے بول رہا تھا۔ سب چپ چاپ اس کو سن رہے تھے۔ جگنو کو تم نے ہی قتل کیا تھا نا؟ سلاٹ سپاٹ لہجے میں بولا۔ جی، میں اسے مسز خان کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ بھاگ گئی ہے، اس لیے مجھے، تیمور نے گیری آنکھیں چھپاتے کہا۔
لیکن میں اب سب جان گیا ہوں لالا، میں غلط تھا، میں نے گناہ کیا ہے، آپ جان لیں میری، میں اف تک نہیں کروں گا، میں آپ کا مجرم ہوں۔ تیمور صائم کے سرد چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، میری وجہ سے آپ کو گولی لگی، وہ کہتے اس کے گھٹنے پر سر رکھے رونے لگا۔ اپنوں سے جو زخم ملتے ہیں وہ اس بات کا احساس دلواتے ہیں کہ ہم کبھی ان کے تھے ہی نہیں، یہ زخم نہیں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے۔ صائم کی باری آواز پر تیمور نے ایک ہچکی لی، صائم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، زنانیوں کی طرح رو رہا ہے ہچکیاں لے لے کر۔ اکنان کی بات پر حمزہ، سلار اور فواد نے مسکراہٹ دبائی۔ اور رونا بھی وہ بلا جو پہلی رات کو ہوتا ہے، وجدان مانی خیزی سے بولا تو حیدر کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ فواد بیچارہ گردن مسلتے نظریں نیچے کر گیا، جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ استغفراللہ استغفراللہ، اللہ میری توبہ۔ سلار بیچارہ استغفار کا ورد کرنا شروع ہو گیا۔ صائم نے جھکتے تیمور کے سر پر لب رکھے، تیمور نے جھٹکے سے سر اٹھاتے حیدر سے اس کو دیکھا۔ گلے نہیں لگو گے اب اپنے لالا کے؟ صائم نے سنجیدگی سے اس کو دیکھتے کہا تو تیمور خوشی سے اٹھتا اس کے سینے سے لگا۔ ماشاءاللہ، صائم نے ہنستے ہوئے کہا، وہ اس کے سینے سے لگے رو رہا تھا۔ باقی سب مسکرائے۔ صائم خان تو وہ تھا جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا، تو یہ کیسے نہ جان پاتا کہ جو تیمور نے کہا ہے وہ حرف بہ حرف سچ ہے۔ میں لیلا کو بلاتا ہوں، وجدان نے مزے سے کہا اور اس کی کال ملائی۔ ہیلو، رحاد کی آواز گونجی۔ صائم لالا کے کمرے میں پہنچ، لیلا جلدی۔ وجدان نے روب سے کہا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی میمنی سی آواز گونجی۔ کمرے میں پہنچ ابھی کے ابھی، ورنہ وجدان اور ابھی روب سے بولا تو اکنان نے کہکا لگایا۔ آرام سے بولے، اس کا ویسے ہی تیری بات سن کر نکل جائے گا، اکنان نے کہکا لگاتے کہا تو وجدان نے بھی مزے سے کہکا لگایا۔ لالا، وہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، ایک ساتھ وہ 10 بندوں کو ڈیر کر سکتا ہے، تیمور نے مسکرا کر کہا تو وجدان کی آنکھیں پھیلی۔ لیلا تیرے ساتھ ہے؟ اکنان نے پوچھا تو تیمور نے ہاں میں سر ہلایا۔ سرخ روئی آنکھوں میں بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ فواد نے بے ساختہ اس کو گلے سے لگایا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ رحاد چشمہ درست کرتے اندر آ کر بولا۔ اور کتنا اندر آئے گا؟ اکنان نے آنکھیں گھما کر پوچھا تو وہ دانت نکال گیا۔ حیدر سلار صوفے پر بیٹھے تھے جبکہ صائم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ فواد اور تیمور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھے تھے۔ اکنان اور وجدان اب رحاد کے پاس کھڑے تھے۔ رحاد نے ایک نظر سب کو دیکھا، پل بھر میں وہ سمجھ گیا کہ وہ سب کچھ جان چکے ہیں۔ وہ گہری سانس لے گیا۔ اکنان نے شرٹ کے بٹن کھولے۔ رحاد نے اس کو سپٹا کر دیکھا، کیا کر رہا ہے لانتی؟ سلار چیخا، اس لیلا کے ساتھ مقابلہ، سبحان اللہ، اوہ لیلی۔ اکنان شرٹ اتارتے سنجیدگی سے بولا اور پھر گانا گنگناتے ڈانس اسٹیپ لینے لگا۔ سب نے کہکا لگایا، آ تجھے دھول چٹاؤں، آ تجھے زمین پہ گراؤں۔ اکنان نے ڈولے دکھاتے رحاد کو دیکھا۔ رحاد نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا۔ تیمور ہنسا، بے سودہ آدمی، حیدر نے کلس کر کہا۔ صائم نے ہنستے ہوئے سر ہلایا تو رحاد نے بدن پر پہنی ڈھیلی ڈالی شرٹ کے بٹن کھولے، آنکھوں پر سے اینک اتارتے بالوں کو اوپر کی طرف سیٹ کیا۔ ہر وقت جو میسنی شکل بنا کر رکھتا تھا اس کی بجائے اب چہرے پر سپاٹ تاثر تھا، ہونٹ معمول سے ہٹ کر ایک خوبصورت مسکراہٹ میں ڈلے ہوئے تھے۔ شرٹ اتارتے رحاد نے اپنے جسم کو مخصوص انداز میں موٹے مسلز اور کٹس واضح کیے۔ اکنان کی آنکھیں پھیلیں، یہ کیا نکلا؟ باہر سے نازک حسینہ اور اندر سے حسین مرد۔ اکنان کی بات پر سب کے کہکے بلند ہوئے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا لالا، تیمور ہنستے ہوئے بولا، جو بھی ہے ہمارے چھوٹے خان کے مقابلے کا نہیں، سلار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رحاد نے چونک کر وجدان کو دیکھا۔ ہائے اللہ، میں مر جاواں، وہ شرٹ چباتے بولا۔ ہاں ہاں، صائم نے کھل کر کہکا لگایا، یہ بات تو سچ تھی۔ وجدان کے مقابلے کی جسامت رحاد کی نہیں تھی جتنا جنون وجدان کو تھا، باڈی بنانے کا شاید ہی اتنا کسی کو ہو۔ بہت ہو گیا مذاق، اب کام کی بات پر آتے ہیں، فواد نے کہا تو سب سر ہلاتے آس پاس ہوئے۔ صائم نے سنجیدگی سے بولنا شروع کیا اور وہ سب دھیان سے سننے لگے۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی راہداری سے پورب سنگھ کے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ کافی دنوں سے وشال کے پیچھے تھا، اس کو شروع سے اس پر شک تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنے آیا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب وہ 2 دن سے مسلسل اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے چیئرمین بننے سے پہلے اس کے خلاف ثبوت حاصل کر لے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ چیئرمین کی کرسی حاصل کر چکا تھا۔ نارائن نے اس کے ساتھ حرین کو دیکھا، بعد میں حرین کے ذریعے اس کے ساری معلومات لی، جس سے اس کو مقصد تو نہیں پتہ چلا، لیکن وہ اتنا ضرور جان گیا کہ وہ کسی اور مقصد سے ان میں گھسا ہوا ہے۔ یقیناً وہ ان کی دولت کے پیچھے ہے۔ جلدی سے آفس کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک سگار تھا جس کا دھواں آس پاس پھیلا ہوا تھا، اور پیٹ نارائن کی طرف۔ سر، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ وشال کسی اور ارادے سے یہاں آیا ہے، یہ دیکھیں میں نے اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔
وہ خوشی سے چہک کر بولا، یقیناً اس کے بعد اس کی پروموشن پکی تھی۔ سگار منہ سے لگاتے انہوں نے بنا مڑے فائل لیے ہاتھ بڑھایا اور فائل تھامتے اپنی جانب کی۔ اس کا اصل نام ارسل ہے، یہ مسلم ہے۔ وہ بول رہا تھا، اتنا پڑھا لکھا ہے، تیرے کو یہ نہیں پتا؟ نام ہمیشہ بڑے الفابیٹ میں لکھتے ہیں۔ اس کی آواز پر نارائن کا رنگ پھک ہوا، خوف کا سایہ چہرے پر لہرایا۔ وہ مسکراتے ہوئے مڑا، تیرے اتنے اچھے کام پر دل کر رہا ہے تجھے انعام سے نواز دوں، لیکن تو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ چیئرمین کی کرسی بھی میری ہو گئی اور پورم سنگھ کا اعتماد بھی میرا ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کش لگا گیا۔ نارائن نے جلدی سے پستل نکال کر اس پر تانی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے سر کے پیچھے کسی نے پستل رکھ دی۔ اسے لے کر جاؤ، یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ نارائن جی پر نام پھر ملیں گے۔ وہ اس کے ہاتھ سے گن چھینتے فخریہ مسکراہٹ سے بولا اور اس کے سر پر گن وار کرتے ہوئے اس کو بے ہوش کر گیا۔ گارڈز اس کو باہر لے گئے۔ وہ شکر کی سانس لیتے ادھر سے نکلا۔ اگر وہ بہانے سے سنگھ صاحب کو نہ روکتا تو آج وہ سچائی سے واقف ہو جاتے۔ وہ گاڑی کو تیزی سے چلاتے جا رہا تھا۔ اسی پل میں اس کے فون پر سنگھ صاحب کی کال آئی۔ اس کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے گاڑی روکتے پستل کو جیب میں ارستے باہر قدم رکھے اور فون کال چیلس کی۔ جی انکل، وہ احترام سے بولا، جبکہ کان سرسراتے قدموں کی آوازوں پر تھی۔ بیٹا، جس کو تم نے دوران میٹنگ جان سے مارا تھا، اس کا بھائی تم سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو وہیں رہنا، اکیلے مت نکلنا۔ ان کی پریشانی میں ڈوبی آواز پر وہ سر ہلا گیا۔ اوکے انکل۔ اس نے فون کاٹا۔ اس پر پیچھے سے کسی نے چاقو سے حملہ کیا۔ وہ پہلے ہی چوکنا تھا، اس لیے تیزی سے پیچھے ہوا اور اس آدمی کا چاقو والا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ اس نے اتنی قوت سے پکڑا ہوا تھا کہ بازوؤں کی رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ دانت بینچے ہوئے تھے۔ اس کے پیٹ میں لاٹ مارتے وہ اس کو جھٹکا دے گیا، لیکن چاقو اس کے بازو کو چیرتا ہوا زمین پر گرا۔ تکلیف پر ارسل نے لب بینچے۔ اس پل 3 بندے اور تیزی سے اس کی جانب آئے۔ ارسل نے سنجیدگی سے لب بینچتے گردن گھمائی۔ وہ چاروں ماہر آفیشل فائٹر تھے جن کو ہرانا مشکل تھا، لیکن اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اگلے کچھ منٹ میں وہ سب دھول چٹاتا، تھوڑا بہت خود بھی زخمی ہو گیا تھا۔ بجائے گھر جانے کے اس نے گاڑی مسکان کے فارم ہاؤس کی جانب موڑ دی۔ اب سکون تو اس کے حسین چہرے کے دیدار سے ہی ملنا تھا۔ حرین کا سراپا یاد کرتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وجدان رات کے 12:30 بجے بھی کرکٹ میچ پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ علیشا جل رہی تھی۔ وجدان، میری بات سنو۔ علیشا نے تو ہمر سے اس کو پکارا۔ ہاں میری جان، آج تم بہت خوبصورت ہو، میرا مطلب خوبصورت لگ رہی ہو۔ آسمان سے اتری پری لگ رہی ہو اور کوہ قاف کی حور لگ رہی ہو۔ وجدان بنا میٹ سے نظر ہٹائے بولا تو علیشا کا خون سنا۔ میں نے تم سے کب پوچھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ علیشا نے دانت پیستے کہا۔ یار، جب تم ایسے کہتی ہو کہ وجدان، میری بات سنو، اس کے بعد پھر تم یہی پوچھتی ہو میں آج کیسی لگ رہی ہوں؟ اور رضوان کے کیچ پر اچھلتا بولا، جھوٹی تعریف کر رہے ہو تم، کم از کم صحیح سے تو کرتے۔ آسمان سے حور اترتی ہے، پری نہیں، اور کوہ قاف سے حور اترتی ہے، پری نہیں۔ علیشا کی بات پر وجدان نے کہکا لگایا، یار اب اتنی جھوٹی تعریف کرنے میں کچھ اور اوپر نیچے تو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ بے شرمی سے دانت نکال کر بولا اور بابر کے آؤٹ ہونے پر LCDF کرتے اس کی طرف متوجہ ہوا جو شعلہ بار بنی اس کو گھور رہی تھی۔ وجدان دھیرے سے مسکرایا اور اس کو سینے سے لگایا۔ تم تعریف کی محتاج نہیں ہو میری جان، تم میرے لیے پوری دنیا سے بڑھ کر حسین ہو۔ وہ محبت سے بولا تو علیشا کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آئی۔ یہ بندہ بہت ڈرامے باز ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ کہوں، تم کیا کہہ رہی تھی؟ وجدان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا۔ ہٹو، علیشا نے اس کو پیچھے کرنا چاہا۔ ارے ناراض کیوں ہوتی ہو؟ بات بتاؤ نا۔ وجدان بدمزہ ہو کر بولا، چھوڑو گے تو بتاؤں گی نا، بلکہ دکھاؤں گی۔ علیشا کی بات پر وہ کہکا لگاتے اس سے دور ہوا۔ وجدان نے اٹھ کر سوئے ہوئے الدان کے ماتھے پر لب رکھے۔ یہ دیکھو، علیشا ہاتھ میں الدان کی کاپی اٹھا کر لائی۔ وجدان نے سمجھی سے اس کو دیکھا۔ یہ ذرا اپنے صاحبزادے کی حرکت دیکھو۔ علیشا الدان کو گھورتے بولی تو وجدان نے اس کے ہاتھ سے کاپی لی اور نظر کاپی پر جمائی۔ رائٹ دا پوئم 1 ٹائم لائنز۔ وجدان نے ٹیچر کے پین سے لکھی سطر پڑھی۔ نیچے جواب بھی دیکھ لو۔ علیشا کی بات پر وجدان نے چونک کر نیچے دیکھا۔ نیچے پوری 10 لائنوں پر بڑا بڑا پوئم لکھا ہوا تھا۔ وجدان کے منہ سے کہہ کر نکالا، ہاں کتنا انٹیلیجنٹ ہے میرا بیٹا۔ وجدان ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یہی بات علیشا کا خون سرا رہی تھی۔ اس کی ٹیچر کی شکایت آئی تھی مجھے، وہ کہہ رہی ہے اکھیان اور الدان دونوں میں سے کوئی بھی ان کے قابو نہیں آتے۔ علیشا تب کر بولی۔ وجدان نے پھر کہکا لگاتے الدان کا ماتھا چوما۔ وہ نیند میں کسمسایا۔ ہنستے ہی رہنا، تم سمجھنا مت اس کو، علیشا چڑھ کر بولی، لیکن وجدان تو کاپی کو دیکھتا اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا جو بار بار امٹ کر آ رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ سائم بھائی نے تمہیں معاف کر دیا ہے، رحات لیٹتے ہوئے بولا تو تیمور نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تیمور نے اس کو گھور کر پوچھا۔ یار تو خود سوچ، اتنے نقصان ہونے کے باوجود انہوں نے ایک جھٹکے میں تجھے معاف کر دیا۔ رحات الجھ کر بولا۔ تیمور نے اس کی بات پر غور کیا۔ استعمال کر رہے ہیں تجھے؟
ریحان کی بات پر تیمور نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ دیکھ یار، میں غلط نہیں بول رہا، انہوں نے تجھے اس لیے معاف کیا تاکہ تو مسز خان کو پکڑنے میں ان کی مدد کرے۔ مجھے نہیں لگتا وہ تجھے دل سے معاف کر پائے ہیں، باقی تو خود سمجھدار ہے۔ ریحان تو کہتا منہ پر کمبل اوڑھ گیا، جبکہ تیمور اس کی باتوں پر غور کرتے کھڑکی کے پاس پہنچا۔ وہاں سے نظر آتے چاند پر نظر جمائے وہ سگریٹ پھونکنے لگا۔ باہر سے اتنے حسین اور اندر سے ٹھڑکی مت ایک دلکش آواز کانوں میں گونجتی تو لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ مس پہاڑن بہت جلد یہاں سے جہاں پہنچ گئی ہوگی۔ تیمور دھیرے سے ہنستے ہوئے دماغ سے دل کی طرف اشارہ کرتے بولا، ہر کسی کے نام پر نہیں رکتی جناب، دھڑکنیں بہت بااصول ہوتی ہیں۔ وہ ذیلا بربراتے اس کی یادوں میں کھوتا چلا گیا۔ حیدر نے ایک نظر نیہا کو دیکھا جو منہ بنائے تبی تبی سی بیٹھی تھی۔ حیدر نے گلا کھنکار کر اس کو متوجہ کرنا چاہا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آج اتنی خاموشی اور سکون کیوں ہے کمرے میں؟ حیدر نے بال بناتے جان بوجھ کر اس کو چھیڑا۔ نیہا نے اس کے عکس پر کٹیلی نظر ڈالی۔ ہاں، آپ کو تو میری خوشی سکون ہی لگتی ہے، وہ ترکیاں پٹک کر بولی تو حیدر کے لبوں سے مسکان پھوٹی۔ کتنی سمجھدار ہو تم، جب جانتی ہو تمہاری خاموشی مجھے سکون لگتی ہے تو پھر بولتی کیوں ہو؟ حیدر نے لب دباتے شوخی سے کہا۔ اوڑوں کے شوہر چاہتے ہیں ان کی بیویاں خوب بولیں اور ایک آپ ہیں مجھے خاموش رکھنا چاہتے ہیں۔ نیہا کی ناراضگی بھری آواز پر حیدر نے مشکل کہہ کر روکا۔ ہاں تو شوہر نہیں گدھے ہوتے ہیں نا؟ میں تو گدھا نہیں ہوں نا؟ حیدر بولتے بولتے آخر میں اس کے قریب جھک کر بولا تو اس کی پلکیں جھکی۔ وہ گدھے نہیں، وہ شوہر ہوتے ہیں اصل والے، آپ کی طرح نکل والے نہیں ہوتے، نام کے شوہر بس۔ نیہا کی بات پر حیدر ہنسا۔ اویس، ہاں میں تمہارا نکلی شوہر کیسے ہوا؟ پاگل خانزادی، حیدر نے ہنستے ہوئے اس کو سینے سے لگایا۔ نیہا نے مسکراہٹ دبائی۔ ایسے ناراض مت ہوا کرو، اکلوتی بیوی ہو تم میری، ایسے اچھا نہیں لگتا، اگر 2-3 ہوتی تو میں برداشت کر لیتا۔ حیدر محبت سے بولتے آخر میں شرط بڑے لہجے میں بولا تو نیہا کو مسکرا رہی اس کی بات پر اس کے ہاتھ پر دانت گاڑ دیے۔ اور تمہاری تو حیدر بھی بلایا چڑیل جیسے دانت ہیں۔ حیدر ناک چڑھا کر بولا، تو آپ کے بھی تو جین والے ہیں۔ حیدر اس کی بات پر ہنسا۔ وہ میں ابھی بتاتا ہوں کون سے ہے، وہ معنی خیزی سے بولا تو نیہا نے بھاگنے کا سوچا لیکن اس سے پہلے ہی حیدر اس کو اپنی گرفت میں لیتے کہکا لگا گیا۔ اس کے کہکے کو سنتا وہ بھی دھیما سا ہنس دیا۔ صاحب آئے گھر آئے نا، ایسے تو ستائے نا، دیکھو تجھ کو چین میں آتا ہے، صاحبہ نیندے ویندے آئے نا، راتیں کاٹی جائے نا۔ اکنان کانوں میں ہینڈ فری ٹون سے اونچی اونچی آواز میں گاتے خود کو اعلیٰ قسم کا سنگر سمجھ رہا تھا۔ سلوش نے دانت پیستے اس کو دیکھا۔ یہ اتنی بے سری آواز بند کرو۔ سلوش کی آواز اس کے کانوں تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ سلوش نے غصے سے اس کے کان سے ہینڈ فری کھینچی۔ اکنان اپنے کانوں میں سونگ کے بول نہ پہنچتے دیکھ کر آنکھیں کھول گیا اور سامنے غصے بھرے تاثرات لیے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں محبت آئی۔ اگر سننا ہے تو چپ کر کے سنو، انی بے سری آواز سے ہمیں ڈسٹرب مت کرو۔ سلوش کی بات پر اس نے کہکا لگاتے اس کو اپنی جانب کھینچا۔ پر وقت غصہ، لیکن غصہ اچھا لگتا ہے تم پر؟ اکنان نے اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتے کہا تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ اکنان، وہ اکنان کو پکار گئی۔ جی بولو اکنان کی جان۔ اکنان گمبھیر لہجے میں بولا، ہم اپنے گھر واپس کب جائیں گے؟ سلوش کی بات پر اکنان نے گہری سانس لیتے اس کو سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ اکنان نے پوچھا تو سلوش نے جلدی سے نفی میں سا ہلایا۔ ہوا تو کچھ نہیں، لیکن ایسے اچھا نہیں لگتا، ہم کب سے ادھر رہ رہے ہیں، ہمارا اپنا گھر بھی تو ہے نا۔ وہ اس کی شرٹ پر انگلی ٹریس کرتے بولی، پہلی بات یہ بھی ہمارا اپنا گھر ہے، میرا بھی حصہ ہے اس حویلی میں۔ اکنان شرارتی لہجے میں بولا تو سلوش نے اس کو گھورا۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ اس وقت ہم سب کا ساتھ رہنا مناسب ہے۔ میں مانتا ہوں یہ ہمارا گھر نہیں ہے، لیکن سائم بھائی اور مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس وقت کسی اور کے گھر میں ہوں۔ وہ بالکل لائل بندے ہیں، یقین کرو ایسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ اکنان اس کو دیکھتے بولا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ سلوش مسکرا کر بولی، بس کچھ دن اور میں تمہیں گھر لے جاؤں گا کچھ دنوں کے لیے، لیکن فی الحال سائم بھائی کا حکم ہے، ہمیں یہی رہنا ہے۔ اکنان اس کا ماتھا چوم کر بولا تو سلوش نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ میری جان، اکنان نے کہتے بے باک حرکت کی۔ سلوش نے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ اکنان نے بلند کہکا لگایا، کیسی تیاری ہے پیپرز کی؟ شانزے نے اس کے قریب بیٹھتے پوچھا۔ فی الحال تو بہت اچھی ہے، تم سناؤ تمہاری کیسی ہے؟ امبر نے نوٹ سائڈ پر کرتے کافی کا مگ لبوں سے لگاتے پوچھا۔ میری بھی صحیح ہے بس، شانزے نے کندھے اچکاتے کہا، کبھی پڑھ بھی لیا کرو۔ امبر نے اس کو لتاڑا۔ وہ کہکا لگاتے ہنسی، اس کے لیے تم ہو نا؟ شانزے نے اس کے گال کھینچتے بولی، دفعہ مرو۔ امبر چڑھی تو وہ ہنسی۔ اچھا سنو، جا رہی ہے اگلے ہفتے لالا کے پاس، تم کو اپنا شہر بہت یاد آ رہا ہے، تم نے چلنا ہے تو چل لو۔ امبر کی بات پر شانزے نے اس کو گھورا، ابھی نہ بتاتی تم، وہ ناک چڑھا کر بولی،
اوکے تم سمجھو، نے تم کو کچھ بتایا ہی نہیں، وہ دانت نکالتے بولی تو شانزے نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گرا۔ بے وفا، اور شانزے نے تب کر کہا تو امبر نے کہہ کر لگایا، تمہارے اس خان کا کیا بنا ویسے؟ شانزے کی بات پر امبر کے ہاتھ رکے، ان گرے آنکھوں کی کشش، وہ دلکش مسکراہٹ آنکھوں کے سامنے آئی۔ شانزے نے اس کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ کیسا ہے وہ؟ شانزے کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بالکل الفت دیوتا ہے، وہ محبت سے گندہ شخص ہے ہمارا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی دلکش ہے کہ انسان خود کو بھول جائے۔ وہ مدہوشی سے بولے جا رہی تھی۔ شانزے نے ہنستے ہوئے اس کو دیکھا تو وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ تم لیوانی، تم آج بچوں گی نا میرے ہاتھ سے؟ امبر چیخی تو شانزے کہہ کر لگاتے وہاں سے بھاگی، لیکن اس سے پہلے امبر کا پین اس کی کمر میں لگا۔ او مائی، وہ کہتے باہر نکلی۔ امبر نے اپنی بے اختیاری پر خود کو کوسا، لیکن ایک دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر آ ہی گئی۔ سائم نے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس پیتے مسکرایا، تھکی نہیں ہو میری خدمتیں کر کر کے؟ سائم نے اس کو دیکھتے مسکرا کر پوچھا، خدمت کرنے سے بھی کوئی تھکتا ہے بھلا؟ مہک نے الٹا اس سے پوچھا۔ وہ دھیما سا مسکرایا، اگر سامنے ناپسندیدہ شخص ہو تو انسان بہت جلد تھک جاتا ہے، سائم نے گہرے لہجے میں کہا تو اس کا ہاتھ رکا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں تمہارا ناپسندیدہ شخص ہوں نا؟ سائم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ استغفر اللہ، کتنا برا بولتے ہیں آپ، مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے، وہ خفگی سے بولی تو سائم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا میں کبھی تمہارا ناپسندیدہ رہا ہوں؟ اس کی بات پر مہک اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ رہا ہوں نا؟ سائم جیسے مشکل سے مسکرایا تھا۔ مہک نے سر جھکایا۔ بتاؤ، اور یہ سر مت جھکاؤ، کبھی میں تمہیں ناپسند تھا نا؟ سائم کی بات پر اس نے آنکھیں بند کرتے کھولی اور اس کی سبز آنکھوں میں دیکھا۔ میرے لیے کل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے اب آپ بہت پسند ہو، یہی بہت ہو۔ مہک نے اس کو دیکھتے کہا تو وہ ہنس دیا۔ لیکن سائم خان کے لیے تمہارا کل، تمہارا آج اور تمہارا آنے والا کل بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں سمجھتا تھا میں ہمیشہ سے تمہارا پسندیدہ رہا ہوں، لیکن جب وہ تمہارا ناگواری سے دیکھنا مجھے یاد آتا ہے اور شرمندگی میں ڈال جاتا ہے۔ سائم دھیمے سے ہنسا۔ مہک ہلکا سا مسکرائی۔ وہ میری نہ سمجھی تھی سائم، ورنہ آپ میرے لیے سب کچھ ہو، وہ محبت سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ سائم نے سکون سے آنکھیں بند کرتے کھولی اور اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ سکون کی گری ہو تم، باخدا پوری دنیا میں وہ سکون کہیں نہیں جو تمہاری باہوں میں ہے، جب ہی تو میں نے تمہیں سکون رقصم کہا ہے۔ تم میرے لیے وہ پانی کی بوند ہو جو مرتے ہوئے پیاسے انسان کو سیراب کر دے، تم میرے لیے وہ بہار ہو جو کسی مرجھائے ہوئے پھول کو واپس کھلا دے، مختصر یہ کہ تم میری کل کائنات ہو۔ میں تو رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، یقین کرو میں کبھی بھی خود اپنی چاہت سے ڈر جاتا ہوں، میں تمہارے بنا سانس نہیں لے سکتا۔ کیا بنے گا میرا؟ سائم محبت سے بولا جا رہا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتے خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، وعدہ کرو، پکے والا وعدہ؟ سائم اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ مہک نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں مہک شاہ وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ دھیمے سے بولی۔ کون جانے اس وعدے کی مدت کب تک تھی؟ سائم نے مسکراتے ہوئے اس کو سینے میں پہنچا۔ کبھی مت جانا ورنہ یہ خان جی نہیں پائے گا، وہ دل میں بولا اور اس کے بالوں پر لب رکھے۔ تمہیں پتا ہے میرے جذبات کیا کہہ رہے ہیں؟ سائم باری آواز میں بولا تو مہک نے نفی میں سا ہلایا۔ میرے جذبات کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایک بار پھر ماں بننے پر مجبور کر دوں۔ وہ دھیمی سرگوشی اس کے کان میں کرتے ہنسا۔ مہک کا چہرہ سرخ ہوا۔ شرم کر لیں، وہ بولی تو سائم کہہ کر لگا کر ہنسا۔ برائی کیا ہے اس میں؟ وہ شرارت سے بولا۔ سائم، وہ بولی تو سائم نے اس کے گال چومے۔ میرا سکون، مجھے تم سے جنون کی حد تک عشق ہے۔ سائم کی بات پر اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی اور کھڑکی سے آرام سے کود کر اندر داخل ہوا۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ کمبل اوڑھے سوئی ہوئی تھی۔ ارسل کے ماتھے پر بر لائے۔ میں نے کہا تھا میرا انتظار کرنا، لیکن میڈم سوئی ہوئی ہیں۔ وہ لب دباتے بیڈ کے قریب آیا۔ لیمپ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بے داغ چہرہ، گردن بند آنکھیں، واہ ہوئے نازک ہونٹ۔ وہ بے ساختہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول گیا، جبکہ ہاتھ میں درد کی لہر اٹھی جس کو وہ نظر انداز کر گیا۔ اپنے ہاتھ کی کھردری انگلیوں کو اس نے اس کے ماتھے سے گردن تک ٹریس کی۔ وہ کسمسائی، تم ہی اول آخر ہو، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، چاہ کر بھی تمہیں اپنے پاس نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں کو چوم کر بولا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ حورین نے کسی کو خود پر محسوس کرتے خوف سے آنکھیں پھیلی اور جلدی سے کھڑی ہوئی اور لائٹ آن کی۔ سامنے اس کو دیکھتے وہ سٹک ہوئی۔ بیڈ پر بڑا جوان، وہ اپنے کہے کے مطابق اس سے ملنے پہنچا ہوا تھا۔ آپ، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولی، اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ تم مجھے سینے سے نہ لگاؤ۔ وہ دھیمے سے کہتے اس کو سینے میں بیٹھ گیا۔ میں تمہارا ارسل ہوں، وہ دھیمے سے بولا۔ حورین نے روتے ہوئے اس کو دھکیلا۔ دن میں اس کے پاس اور رات میں میرے پاس ارسل بن کر آ جاتے ہو۔ آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے، میرے جذباتوں کی توہین کی ہے، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔
وہ سونسو کرتے بولی، ادھر آؤ۔ ارسل نے اس کو پکارا۔ حورین نے نفرت سے آنکھ پھیری، ارے دلربا، کائے کو اتنی نخرہ دکھا رہی ہے، وہ راجا کے انداز میں بولا تو حورین نے اس کو گورا، تب ہی نظر پھسلتی اس کے خون میں آٹے بازو پر گئی۔ وہ تڑپی کہ کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب آتے بولی، کچھ نہیں، بس تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی۔ وہ اسے بازو چھپاتے بولا، پاگل انسان، ایسے انفیکشن ہو جائے گا، میں کرتی ہوں کچھ۔ وہ اس کا زخم دیکھ کر سب بھول گئی اور اس کی یہی ادا ارسل شاہ کو ایک دیوانہ کر گئی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لاتے اس کے قریب ہوئی۔ ارسل نے اس کے چہرے پر نظر جمائی، سونے کی وجہ سے ہلکی سی سوجی ہوئی آنکھیں، لال ناک، پنک ہونٹ اور بلیک ٹائٹ سوٹ میں مربوط بال کندھوں پر بکھرے پڑے تھے۔ ارسل اس کی صورت کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ حورین نے اس کے زخم کو صاف کرتے بینڈیج کی پٹی کے دوران اس کے چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ کھانا کھایا ہے آپ نے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو ارسل نے معصومیت سے نفی میں سا ہلایا، وہاں الماری میں آپ کی شرٹ ہے، وہ پہن لیجیے، تب تک میں کچھ لاتی ہوں۔ وہ نرمی سے بولی اور جانے کے لیے مڑی۔ ارسل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، معاف کر دیا ہے مجھے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، میں آپ کو روک رہی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کر رہی ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو ارسل کا خوبرو چہرہ سرخ ہوا۔ نہیں چاہیے تمہاری مدد، جا رہا ہوں میں۔ وہ غصے سے بولتے کھڑا ہوا، خبردار جو جہاں سے ہلے بھی ایسے بخار ہو جائے گا، چپ چاپ بیٹھو، ایک تو غلطی کی ہے اوپر سے اکڑ رہے ہو۔ وہ اس کو بیڈ پر دھکا دیتے دانت پیستے بولی تو وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا، تو کیا ہوا، زیادہ سے زیادہ مر جاؤں گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی نا مجھ سے۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ حورین نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کے تلخ باتوں کو سنا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ لب بینچ گیا، جاؤ جلدی کھانا لاؤ۔ وہ گہرا سانس لیتے بولا تو وہ جلدی سے باہر نکلی۔ کچھ دیر میں وہ پاستا لے کر آئی۔ جب تک ارسل نے شرٹ چینج کر لی تھی، وہ اپنے ساتھ ارسل کی کچھ شرٹس لائی تھی۔ یہ دیکھ کر ارسل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے، دل سے بنایا ہے، وہ خوشی سے بولا تو حورین نے اس کو گھورتے ہاں میں سا ہلایا۔ پہلے وشال کی ایکٹنگ کیا کم تھی جو اب وہ ٹھڑکی راجا والی شروع کر دی؟ حورین بڑبڑائی۔ وہ مزے سے کھانا کھانے لگا، آہ کیا سودے، ماں کی قسم۔ وہ کھاتا جا رہا تھا، سر دھنتا جا رہا تھا۔ حورین کے منہ میں پانی آیا، لیکن وہ شخص اکیلے اکیلے کھا رہا تھا، جھوٹے منہ بھی اس سے نہیں پوچھ رہا تھا، لے کھا۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے اس کے منہ میں زبردستی نوالا دیا، وہ نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ پھر ارسل ایک نوالا خود کھاتا اور ایک اس کے منہ میں ڈالتا چلا گیا۔ کھانے کے بعد وہ اس کے قریب آیا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، ایک بار صفائی کا موقع بھی نہیں دے گی اب ان کو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، صحیح لہجے میں بات کرو، اور اب صفائی کے لیے بچتا کیا ہے؟ وہ دھیمے سے بولی۔ ارسل گہرا سانس لیتے اس کے قریب بیٹھا، تم جانتی ہو میں ارسل شاہ نہیں، میجر عاصم سکندر ہوں، ادھر جانا ہے، میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے، اور میں ڈیوٹی کو کیسے نہیں کروں گا؟ جیسے راجا میری ڈیوٹی کا ایک حصہ تھا، یہ وشال بننا بھی میری ڈیوٹی کا ایک حصہ ہے، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے تم سے دور رہوں، لیکن تم اس کو میری بے وفائی سمجھ رہی ہو، کیا تمہیں اتنا ہی بھروسہ تھا ارسل شاہ اور اس کی محبت پر؟ وہ دھیمے سے بولا۔ وہ خاموش رہی، صرف اور صرف ملک کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور ہوں، ورنہ یہ ہندوؤں کے بول بولنے پر میرا خون ابل جاتا ہے۔ میں تم سے جاتے ہوئے یہی وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بے اعتباری، ناراضگی۔ ارسل نے اس کی تھوڑی اوپر کرتے پوچھا، ڈیوٹی میں یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ میری جگہ کسی اور کو دے دیں، کسی اور لڑکی سے شادی کر لو، آخر وہ بھی حرام طریقے سے؟ میرا نہیں، اپنی بچیوں کا سوچ لو۔ حورین بڑے لہجے میں بولی تو اس کے منہ سے اپنی بیٹیوں کے ذکر پر وہ تڑپا، کتنا عرصہ ہو گیا تھا ان دو شہزادیوں کو دیکھے ہوئے، میں مجبور ہوں، میں چاہ کر بھی منع نہیں کر سکتا، اگر مجھے اس وطن کو بچانا ہے تو مجھے شادی کرنی ہوگی، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ ارسل نے امید سے پوچھا۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں ارسل شاہ، لیکن دوسری عورت ہرگز نہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ حورین میری بات کو سمجھو، ارسل نے بے بسی سے کہا، صرف مشن تک اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ وہ بولا، شادی کے بعد آپ اس کو کیسے اپنے قریب آنے سے روک سکو گے؟ کیا اس لڑکی کے جذبات نہیں ہیں؟ چلو مان بھی لیا آپ اس کو روک دیتے ہیں، جب آپ اس کو چھوڑیں گے تب اس لڑکی پر کیا گزرے گی؟ وہ تو بے قصور ہوگی نا، آپ اس سب کو ابھی بتا دیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تم بات سمجھ نہیں رہی ہو یا سمجھنا نہیں چاہتی ہو؟ ارسل سخت لہجے میں بولا، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، جائیں آپ کریں شادی۔ وہ غصے سے بولی، پچھتاؤ گی حورین۔ ارسل دکھ سے بولا۔ حورین چپ رہی۔ اللہ حافظ، خیال رکھنا، وہ بے بسی سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ ایک بار پھر اس کو تنہائی کا دکھ دے کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اچھا پھر آپ لوگ ان سے جھوٹ بولو گے؟ اسما نے سلار سے ساری بات سنتے پوچھا۔ ان تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے بیگم، سلار نے گہری سانس لیتے کہا، ایسے تو آپ لوگوں کی جان کو خطرہ ہوگا۔ وہ فکر سے کہتے اٹھ کر بیٹھی، اس ڈر سے ہم پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے۔
موت برحق ہے، سالار محبت سے بولا۔ ایسی باتیں ابھی مت کریں، اسما طرف کر بولی۔ سالار نے اس کو سینے سے لگایا، میری محبت، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ میں سوچ رہی ہوں دعا اور حور آپی کو واپس بلا لینا چاہیے۔ فواد بھائی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ اس اداس سے رہتے ہیں، وہ نرمی سے بولی تو سالار نے سر ہلایا۔ شادی شدہ ہو کر اکیلا سوتا ہے۔ سالار شرارت سے بولتے ہنسا، اسما بھی ہنس دی۔ میں صبح کال کروں گی، وہ خوشی سے بولی۔ صبح تو ہونے دو بیگم جہاں، ابھی آپ کا شوہر محترم ادھر ہے، اس کو تو خوش کر دیں۔ سالار ہنس کر بولا تو وہ جھیپ گئی، آپ تو خوش ہی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، تم اور زیادہ کرو نا۔ وہ مانی کھیزی سے آنکھ مارتے بولا، بے شرمی آپ خانزادوں کے خون میں ہے کیا؟ وہ آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولی، ہاں ہاں، میں کہاں بے شرم ہوں جانا، تمہارے شوہر سے زیادہ کوئی شریف نہیں، پورا زمانہ گواہ ہے سالار خان کی شرافت کا۔ وہ اس کی گردن کو چومتے بولا، زمانے کے سامنے شریف ہے پر میرے سامنے نہیں۔ اسما گہری سانس لے کر بولی تو وہ ہنسا، یہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں اتنا حسین نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سالار اس کی آنکھوں کو چومتے بولا، اب تو ہو گئی ہوں نا۔ اسما نے کہکا لگاتے اس کے گال پر رب لگے تو سالار نے ہنستے ہوئے اس کو خود میں بینچا۔ وہ سب قسمت کے کھیل سے بے خبر ہنس مسکرا رہے تھے، کون جانے اب قسمت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ ان کے کہکے آنسوؤں میں بدلنے والے تھے، وہ سب اس چیز سے بے خبر سکون سے تھے۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر والکلا کی جانب دیکھا جہاں صبح کے 9 بج رہے تھے، دھوپ کھڑکی کے شیشوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے انگڑائی لیتا کھڑا ہوا اور رات کا منظر یاد آتے ہی مسکراہٹ سمٹی، بہت تنگ کر رہی ہو، ماننا بہت ہرٹ کیا ہے تمہیں، لیکن سب جاننے کے باوجود ایسے کر رہی ہو، وہ بڑبڑایا۔ اس سے پہلے وہ واش روم میں گھستا، اس کا فون بجا جس پر پرائیویٹ نمبر جگمگا رہا تھا۔ ارسل نے سنجیدگی سے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے سنجیدگی سے بات سننے لگا۔ بات سننے کے دوران اس نے گردن پر ہاتھ پھیرا، ہر وقت ان پر نظر رکھو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان سے نظریں اوجھل نہ مت کرنا، ہر موومنٹ پر نظر رکھو، سب کالز ایک بار ڈال دو، ہر نمبر ہیک کر لو، مجھے معلوم ہے وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، بہت جلد وہ پورب سنگھ سے رابطہ کرے گا اور جلد اپنے بال سے نکل آئے گا، اور میں اب کوئی موقع نہیں گنوانا چاہتا اس کو کھونے کا۔ ارشد شاہ سنجیدگی سے بولا، 2-3 باتیں کہہ کر کال کٹ کرتے واش روم میں گھسا۔ اب اس کو جلد از جلد پورب سنگھ سے ملنا تھا، وہ جلد سے جلد یہ سب نمٹانا چاہتا تھا۔ امبر نے نظر چاروں طرف دوڑائی، کس کی تلاش ہے ان حسین نظروں کو؟ شانزے شوقی سے بولی، بکواس نہیں کیا کرو۔ وہ چڑ کر بولی، واللہ کام خود ایسے کر رہی ہو اور منع مجھے کرتی ہو کہ بکواس نہ کرو۔ شانزے ہنس کر بولی، تم نے چپ کرنا ہے کہ نہیں؟ وہ چپ کر تب کر بولی تو وہ کان پکڑ گئی، ویسے اس خان کو تلاش کر رہی ہو؟ شانزے کی سرگوشی پر وہ ساکت ہوئی، کیا وہ واقعی اس کی تلاش کر رہی تھی؟ نہیں، اس نے اپنی سوچ جھٹکی، لیکن اس کے ذکر پر دل کیوں تڑپ رہا تھا؟ وہ اپنی حالت پر شاک تھی، تاثرات بتا رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ شانزے مانی خیزی سے بولی، بکواس نہ کرو۔ وہ جھنجھلائی، میں جا رہی ہوں کلاس میں، تم اپنا بوتھا صحیح کر کے آ جانا۔ شانزے ہنستے ہوئے کلاس میں چلی گئی۔ امبر نے گہرا سانس لیتے خود کو کمپوز کیا اور تیمور کے سیکشن کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازے پر لگے چھوٹے سے شیشے سے جھانکتے اس نے وہاں بیٹھے غور سے لیکچر سنتے سب لڑکوں کو دیکھا، لیکن وہاں وہ نہیں تھا جس کی تلاش اس کو تھی۔ وہ مایوس ہوئی، ایک تو ان کے گھر بھی نہیں جا سکتی، لالا ہوتے تو چلی بھی جاتی۔ وہ اداسی سے بولی، ایکسکیوز می۔ زویا کی آواز پر وہ جیسے نیند سے جاگی، وہ ناگواری سے اس کو دیکھ رہی تھی، تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تم سینئرز کے راستے میں کھڑی ہو، ہٹو یہاں سے۔ زویا غصے سے بولی تو امبر کا خون سرا، لیکن وہ ضبط سے سائٹ پر ہو گئی، اوقات کی بات مت کرو، رشوت اس سے جونی میں پہنچنے والے بھی اوقات کا طرح دیتے ہیں، ایٹیٹیوڈ ان کو دکھاؤ جو برداشت کرے، تم جیسوں کے ایٹیٹیوڈ منہ پر مارتے ہیں۔ امبر 2 قدم آگے بڑھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی اور ایک ادا سے وہاں سے نکلی، بلڈی وومن، تمہیں تو میں سبق سکھا کر رہوں گی۔ زویا مٹھیاں بھینجتے کلاس میں انٹر ہوئی۔ تیمور نے ایک نظر ان سب کو دیکھا، حیدر نے سر ہلایا، تیمور نے گہری سانس لیتے کال ملائی، رحاد سنجیدگی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، اسکارپیو کلر ہیئر، وہ بکار جی آواز میں بولا، مسز خان کا پتہ چاہیے، میں ان سے پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، ان کے لیے ایک اہم خبر بھی ہے۔ وہ سوچ سوچ کر لفظ ادا کر رہا تھا۔ شام 4 بجے ٹھیک ہے، تیمور نے کہتے کال کاٹی، آپ لوگوں کے مطابق 4 پھینک دیا ہے، انشاءاللہ شکار بھی ہو جائے گا۔ تیمور مسکرا کر بولا۔ سائم نے سر ہلایا، آئیبرو کھجاتے سالار نے پہلو بدلا، سائم مجھے نہیں لگتا وہ ایسے مانے گی، وہ بہت شاطر عورت ہے۔ فواد نے بے چینی سے کہا، کچھ نہیں ہوگا لالا، میں ہوں نا۔ مجدان دانت نکالتے بولا، اسی بات کو سارا ٹینشن ہے۔ فواد کر بولا تو سب کے کہکے بلند ہوئے۔ بابا کب تک آئیں گے؟ سالار نے سائم سے پوچھا تو فواد نے چونک کر اس کو دیکھا، کل شام کی فلائٹ ہے، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے رات تک۔ سائم نے جوس کا گلاس منہ کو لگاتے کہا۔ وجدان اور اکنان کے منہ میں پانی آیا، دونوں نے کمینگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔
ابھی منع کر دے یار، بابا کو جانتا ہے نا بہت ٹف ٹائم ہے، میں نہیں چاہتا ان کو کچھ ہو۔ فواد نے منع کیا، یار سائم کی وجہ سے آ رہی ہے وہ، حیدر نے کہا۔ تو فواد نے لب بینچے کوئی بات ہے؟ اکنان نے اس کو دیکھتے پوچھا اور نہ محسوس طریقے سے سائم کے پاس بیٹھا جب وہ عورت کہہ رہی تھی کہ بابا۔ فواد نے بات ادھوری چھوڑ کر لب بینچے، ایسا وہ صرف سوچ سکتی ہے، عمل کرنے سے پہلے اس کو مجھ سے گزرنا ہوگا۔ باقی اس نے جان بوجھ کر بابا کا نام لیا لیکن نشانہ مجھے بنایا تھا، سائم نے کہا۔ تو سب نے سر ہلایا۔ اسی پر وجدان سائم کی دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھا۔ رحاد نے دونوں کو گھورا۔ ایک منٹ سائم بھائی، یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے سائم جوس کو دوبارہ پیتا اکنان چیخا۔ سب چونکے، کیا ہے چھوٹے شاہ؟ سائم الجھ کر بولا۔ دکھاؤ۔ ایک منٹ وہ بڑی عورتوں کی طرح اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے، ہاتھ سے ناموجود اینک کو ٹھیک کرتا، گلاس کے اندر جوس کو غور سے دیکھنے لگا۔ خرافات بڑی ہوئی ہے دماغ میں ان کے۔ سلار نے لقمہ دیا۔ اکنان نے گلاس کو ناک کے قریب لا کر سونگھا اور پھر ناک چڑھا کر جیسے اب کا لی۔ سائم نے آئیبرو اٹھائی جبکہ باقی سب اس کی حرکت کو ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہ باسی فروٹ کا جوس ہے، ایک منٹ ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں، اکنان سنجیدگی سے کہتے بڑی سی گھونٹ بھر گیا۔ توبہ توبہ، کتنا گندا ٹیسٹ ہے، اکنان ذرا سا منہ بنا کر بولا اور دوبارہ ایک گھونٹ بڑی۔ حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی۔ تیمور نے ہنس کر رحاد کو دیکھا۔ فواد اور سلار افسوس سے اس کو دیکھ کر رہ گئے۔ سائم نے اس کو گھورا۔ دیکھ وجی کے دیکھ، اکنان نے سنجیدگی سے کہتے وجدان کی جانب گلاس بڑھایا۔ وجدان نے للچائی نظروں سے دیکھتے جلدی سے گلاس کھینچا اور لمبی سی گھونٹ بڑی۔ توبہ، برجائی نے کتنا گندا جوس بنایا ہے، سائم لالا کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے یہ۔ وجدان گھونٹ پر گھونٹ بڑھتے بول رہا تھا۔ سائم نے سینے پر ہاتھ لپیٹتے اس کو دیکھا۔ باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ وجدان نے سائم کی نظریں خود پر دیکھی تو کانت نکال گیا۔ ہی لالا، میں تو بس ادھر دو منحوس۔ اس سے پہلے وجدان بات مکمل کرتا سائم نے اس کے ہاتھ سے گلاس کھینچا۔ وجدان اور اکنان نے بدمزاح ہو کر للچائی نظروں سے گلاس کو دیکھا۔ بغیر دونوں میری بیوی سے اتنے پیار سے بنا کر لائی تھی، مگر مچھوں جیسے منہ میں سارا انڈے لیے تم نے۔ سائم کو صدمہ ہوا۔ اس کی بیوی کے ہاتھ کا جوس وہ دونوں ڈکار گئے تھے۔ باقی سب نے کہہ کر لگایا، لالا سچ میں آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے؟ وجدان کی نظریں ہنوز گلاس پر جمی تھی، کتنی ہوس بڑی نظروں سے دیکھ رہا ہے گلاس کو۔ رحاد کی بات پر سلار نے کھانسی لی جبکہ باقی سب نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہہ کے لگائے، یہ تو تھوڑی ہے جو ایسی نظروں سے دیکھے گا۔ اکنان کی بات پر رحاد کا منہ کھلا۔ استغفر اللہ۔ فواد، سلار اور رحاد تینوں کے منہ سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ لالا برجائی سے بولو نا مجھے بھی ایسا جوس بنا کر دے۔ وجدان منہ پھیلا کر بولا، یہ ہر کسی کے لیے بنتا، خاص کے لیے بنتا ہے۔ سائم نے آنکھ بند کرتے اس کو چرایا۔ ہاں بہت دیکھے خاص، یہ جو جوس خاص کے لیے نہیں مریضوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اکنان نے بہت کچھ جتایا اور سب کے ایسے چھت پھاڑ کہہ کے گونجے کہ اللہ کی امان۔ سائم کا خوبلو چہرہ سرخ ہوا۔ بکواس مت کیا کرو بیچ میں، سائم کڑ کر بولا۔ نہیں نہیں تو کیا کرا اکنان، بکواس کبھی کبھی تیری بکواس بہت اچھی لگتی ہے، حیدر ہنستے ہوئے بولا۔ تو سائم نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھا۔ گیند سائم کی طرف سے ملنے والے لقب پر حیدر کی ہنسی رکی اور منہ کھلا۔ ہاں ہاں گیند، تیمور نے کہہ کر لگایا۔ تجھے میں کہاں سے گیند لگ رہا ہوں؟ حیدر نے شاک سے پوچھا۔ پیٹ سے۔ سائم نے لاپرواہی سے اس کے پیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ حیدر کچھ اس طریقے سے بیٹھا تھا کہ اس کا پیٹ باہر کو نکلتے واضح ہو رہا تھا۔ ہاں 3 مہینے کا پریگننٹ پیٹ، وجدان نے کہہ کر لگاتے کہا۔ حمزہ حیدر سپٹا کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ لعنتی جاہلوں کے سردار، حمزہ نے دانت کچکچائے۔ نکلو دونوں یہاں سے۔ فواد بھی چیخا۔ ہاں ہاں دونوں نے کہہ کر لگایا۔ آپ لوگ ہم سے ڈرتے کیوں ہو؟ اکنان نے آنکھیں ٹپ ٹپائی۔ ڈرتی ہے ہماری جوتی، واہیات انسان، ہر وقت مسخرے پن۔ سلار نے دانت پیستے کہا۔ لالا آپ کی جوتی ڈر کے مارے پگھل گئی، وجدان نے کہا۔ تو سلار کے ساتھ سب نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں یہ ہے ہمارے سمجھدار لالا، دیکھ لو سب، وجدان کہہ کر لگاتے بولا۔ تو حیدر نے سائڈ ٹیبل سے ایک چھوٹا سا شو پیس اٹھا کر اس کو مارا جو وجدان کی کمر میں لگا۔ ہائے ربا، وجدان کراہا، شو پیس نیچے گر کر ٹوٹا۔ سائم کا منہ کھلا۔ باقی سب نے بھی افسوس سے اس مہنگے شو پیس کو 2 ٹکڑوں میں دیکھا۔ ہائے مہک کا پسندیدہ کھلونا توڑ دیا، اکنان افسوس سے بولا۔ حیدر شرمندہ ہوا۔ لعنتی شو پیس ہے، یہ کھلونا نہیں ہے۔ سائم دانت پیستے بولا۔ میں بتاتا ہوں برجائی کو۔ آپ سب آ گئے، اب کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈو، اب برجائی کسی کو اس کمرے میں گھسنے بھی نہیں دے گی، وجدان سر ہلاتے بولا۔ تو سب نے اس کو گھورا۔ یار اٹھا اس کو، چھپا دے یا جوڑنے کی کوشش کر، وہ غصہ ہوگی، ناراض ہو جائے گی۔ سائم پریشانی سے بولا۔ سب نے اس مضبوط مرد کو دیکھا جو بیوی کے غصے کے ڈر رہا تھا۔ پکا رن مرید آف ایئر، یہ بندہ برباد ہے، اکنان کسی سیاستدان کی طرح بولا۔ تو سائم نے اس کو گھورا جبکہ سلار نے مسکراہٹ دبائی۔
نکل جا بغیر تو سائم تپ کر بولا۔ اتنے میں تیمور وہ شو پیس اٹھا کر لایا۔ یہ نہیں جڑ سکتا، وہ افسوس سے بولا تو سائم نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ تیرے کون سا کیڑا کاٹا تھا لانتی؟ حیدر سائم پر پھٹ پڑا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ ٹوٹ جائے گا؟ حیدر نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سالے، سائم نے گالی دینے سے وہ مشکل خود کو روکا۔ مہک مہک برجائی برجائی دونوں چلاتے ہوئے نیچے بھاگے۔ سائم اچھا خاصا بوکھلا گیا، جبکہ فواد اور حیدر کی تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ لالا کچھ نہیں ہوتا، برجائی سویر سی ہیں، کچھ نہیں کہے گی۔ تیمور مسکرا کر بولا، بیٹا میری بیوی ہے، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا وہ کتنی سویٹ ہے۔ سائم بے چارگی سے بولا تو سب کا کہکا بلند ہوا۔ تو نے تھوڑی توڑا ہے، اس گدھے نے توڑا ہے۔ سلار نے اس کو ریلیکس کیا۔ وہ کہے گی کمرے میں تو آپ لائے ہیں نا؟ سائم بے چارگی سے بولا تو سب نے مسکراہٹ چھپائی۔ تجھے نہیں پتا بھائی، کچھ دن پہلے کمرے میں آتے ہوئے یہی شو پیس نیچے گر گیا تھا مجھ سے۔ واللہ نیلی آنکھوں میں غصہ بڑھ کر ایسا دیکھا میں اندر تک دہل گیا۔ میں نے کہا بچ گیا، آگے سے کہتی بچ نہیں گیا، بچ گئے، اور وہ بھی آپ۔ سائم اس کا انداز یاد کرتے جرجری لے کر بےچارگی سے بولا تو حیدر کا ضبط کے باوجود چھت پار کہکا نکلا۔ باقی چاروں نے بھی بہت مشکل سے کہکا روکا۔ لعنتی آدمی، تیری وجہ سے ہوا یہ بغیرت آرامی۔ سائم نے حیدر کو گالیوں سے نوازتے کہا، جبکہ حیدر کہکے پر کہکے لگاتے اس کا خون سرانے میں مشغول تھا۔ تیمور نے مسکراہٹ چھپاتے اپنے بیچارے لالا کو دیکھا۔ کیا اتنی خطرناک ہے برجائی؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ جاری ہے۔